अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 25 मार्च 2022 बरोज़ जुमअतुल मुबारक सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। आजकल प्रोग्राम की टाइमिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। मेरा ख़्याल है सोशल मीडिया टीम मसरूफ़ ज़्यादा लग रही है मुझे, और कुछ प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। प्रोग्राम भी शायद थोड़ा सा लंबा हो जाता है। माज़रत चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं कह सकता कि जो टाइमिंग आप देख रहे होते हैं उस टाइम पे प्रोग्राम ना आना फिर ये ज़्यादती है और मेरी मजबूरी है। मैं अब क्या कर सकता हूँ। आईने पाकिस्तान 1973 मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है। आज जो सबसे अहम इशू है कि आज कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। स्पीकर के पास क्या ऑप्शन है, आइन क्या कहता है, नेशनल असम्बली के रूल्स क्या कहते हैं, उस पर भी गुफ्तगू होगी। मगर आगे जाने से कबल हम बताते चलें कि ये मौजूदा निज़ाम शायद ये चल ना सके। स्टेटस को ये मुल्क अब सदारती निज़ाम की तरफ जाएगा या कोई और निज़ाम आपने सोचा है। कौम अब तैयार है कि ये जो आपने इतने अरसे में गंद देख लिया है ना, यानी इमरान खान करप्शन के चार्जेस कोई नहीं, कोई उस तरह की एलिगेशन नहीं, लेकिन वही वोट तोड़ के अपने ही बंदे तोड़ के उसके सामने खड़े करके ठीक है अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी, वो तफसीलात मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये गंद तो ख़त्म होना है। ज़रा सुनते हैं डॉक्टर इसरार अहमद ने सदारती निज़ाम पे क्या कहा। बेहतर है कि इस पार्लिमानी निज़ाम की लानत जो अंग्रेजों की विरासत के तौर पर हमें मिली है, इसे छोड़कर सदारती निज़ाम इख्तियार किया जाए। वो सदारती निज़ाम जो निज़ाम खिलाफत से करीब तर है, इन्होंने हमसे लिया है। इकबाल ने कहा है, हर को जाबीनी जहान रंगोबू जहां के खाकश बरो या दारजू या जरूर मुस्तफ़ा उरा बहाश या हुनूज अंदर तलाश मुस्तफ़ाश। अगर कोई अच्छाई इनके पास है वो नूर मुस्तफ़ा से मांगी हुई है। ये खिलाफत के निज़ाम का चरबा है। एक शख्स को मुंतखब करो, अब उसे इख्तियार दो, उसके हाथ खुले रखो, उसे काम करने दो। हाँ, इम्पीचमेंट का निज़ाम हो, गलत हो तो उसे सीधा करने का निज़ाम हो। उसके लिए आप इम्पीचमेंट का निज़ाम आज की जो अमेरिका की हुकूमत है उसमें भी है। और कैसा है कि जरा सा अंदेशा हुआ था और निक्सन साहब जो भाग खड़े हुए थे। तो मेरे नजदीक सदारती निज़ाम और छोटे सूबे, ये बड़े बड़े सूबों की जरूरत नहीं है। छोटे सूबे हों, लोगों को सहूलतें हों, हर इलाके के लोगों को मालूम हो कि हमारे मामलात हमारे अपने हाथ में है। उनके अंदर कोई एहसास जो है महरूमी का पैदा ना होने पाए, इसलिए कि वही चीज है जो स्याही घोल देती है। कौन स्याही घोल रहा है वक्त के बहते दरिया में? ये सारी स्याहियां जो सिंध में घुल रही हैं, बलोचिस्तान में घुल रही हैं, सरायकी के इलाके में घुल रही हैं, इन सब का इलाज है छोटे सूबे बनाओ। लेकिन ये चीजें खिलाफत की शराइत में से नहीं है। बेहतर बात है, दुनियावी एतबार से बेहतर बात है, इंतजामी एतबार से बेहतर बात है। बाकी असल शराइत 3, अल्लाह की हाकमियत का इकरार जो करारदाद मकासिद में बिलफेल है, किताब और सुन्नत की टोटल बालादस्ती, सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दीजिए, वहां जाकर कोई भी शहरी पाकिस्तान का कोई भी आलिम दीन अगर साबित कर दे फला कानून, फला हिदायत, फला इंस्ट्रक्शन, फला कोई हुक्म जो दिया गया है किताब और सुन्नत के मनाफी है, फौरन कल अदम होगा। और तीसरी बात, गैर मुस्लिम प्रोटेक्टेड माइनॉरिटी होंगे, उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत होगी। जी, डॉक्टर इसरार अहमद की गुफ्तगू आपने सुन ली, और मैं आपको भी वो हॉर्स ट्रेडिंग पे लाने से कबल फ़ारूक लगारी ने क्या खूबसूरत बातें की इन सियासतदानों के बारे में बहसीयत सदर जब थे। ज़रा सुनिएगा वो क्या कहा था। ये अंदाजा उन्होंने बाद में ये बहाने बनाए। देखिए, वो तो मेरी मिन्नत कर रहे थे। उनके मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी साथी रिश्तेदार। कौन लोग थे? मैं नाम नहीं बताना चाहता। सरदार साहब नाम तो लेना आप। नहीं, क्यों आप मैं हर एक का नाम लूं? मैं क्यों नाम लूं? आप बता तो सकते हैं कौन कौन लोग थे, ताकि लोग अगर देख लें तारीख। हाँ, तो फिर शाहबाज था और निसार था और ये लोग थे। इन्होंने कहा कि जी मियां साहब, यानी उनके वालिद साहब जो है, उनके वालिद मियां शरीफ साहब की बात करें, वो आपको कुरान पे हाथ रख कर देंगे कि आप 5 साल मजीद सदर रहें। मुझसे चाहते क्या थे वो? कि मैं हक की बात न करूं,
کہ میں سجاد علی شاہ کو ڈسمس کر دوں؟ کس لیے؟ میں سجاد علی شاہ کو جانتا بھی نہیں تھا، وہ تو محترمہ کا دیا ہوا تحفہ تھا، مگر وہ ایک سیدھا آدمی تھا۔ انہوں نے پھر کورٹ کو ڈیوائیڈ کیا، پھر انہوں نے اس کے خلاف سازشیں کی۔ میں کیا سازش کر سکتا تھا؟ میرے پاس تو کوئی پولیٹیکل پاور بھی نہیں تھی۔ میں آپ کے توسط سے، آپ کے ٹی وی کے توسط سے قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں، ملک کی بہتری کے لیے اور آئندہ کے لیے، کہ جس کا انلیجیٹمیٹ حرام کا بنایا ہوا پیسہ ملک کے اندر ہے یا ملک سے باہر ہے، وہ اس کو واپس کرنا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ تو اب سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے نا۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ بات میں تو آج سے 15 سال پہلے سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ یہ بات کرتے ہیں تو صاحب نے نعرہ بھی لگایا، کرپشن کے چارجز پہ آپ نے گورنمنٹ کو ختم کی۔ بالکل دیکھیے، جو کیسز بنے ایس جی ایس کو ٹیکنا کے، وہ ہم نے بنائے تھے، اور یہی سلمان فاروقی جو آج ان کا پرنسپل سیکریٹری ہے، جب ہم نے اس کو پکڑا اور میں نے اس کی گردن مروڑنے کی وہ کی دھمکی دی، تو اس نے سب کچھ اگل دیا، اور ہمارے اس وقت کے انٹرم منسٹر آف کامرس کو سب کچھ بتا دیا۔ اور اس کے علاوہ اور کون سے کیسز تھے جو آپ نے بنوائے؟ اور بہت سارے کیسز تھے ان کے خلاف۔ سوئس کیسز؟ جی نہیں، مطلب ہے کہ انویسٹیگیشنز تھی نا، ہم نے فائنلائز تو نہیں کیے تھے، کیونکہ 3 مہینے کے اندر انٹرم گورنمنٹ آپ فائنلائز نہیں کر سکتے۔ یہ منی لانڈرنگ کے کیسز جو ہیں، اور جو یہ کنسلٹنٹس، انٹرنیشنل منی لانڈرنگ کنسلٹنٹ سے مل کر یہ کرتے ہیں، شیل کمپنیز ہوتی ہیں، پھر شیل کمپنیز انڈر شیل کمپنیز انڈر شیل کمپنیز ہوتی ہیں، کوئی 18 20 شیل کمپنیز ہیں، پھر اس کے اندر کتنے مختلف اکاؤنٹس ہیں، کوئی بہاماز میں ہیں، کوئی ورجن آئلینڈز میں ہیں، کوئی برٹش چینل آئلینڈز میں ہیں، کوئی سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ پھر انہوں نے جو پراپرٹیز لی ہیں فلوریڈا سے لے کے اور بلغاریہ سے لے کے اور اسپین اور کہاں تک، صرف انہوں نے نہیں لیے، اور بھی جو ہمارے بڑے حکمران ہیں انہوں نے بھی یہی کچھ کیا ہے۔ تو یہ سارے خوف زدہ ہیں کہ کہیں ہمارا پول نہ کھل جائے اور عوام کو پتہ نہ لگ جائے۔ ابھی بھی اب اور ہم دیکھیں کہ فری جوڈیشری سے یہ خوف زدہ ہے، بالکل۔ ابھی فری جوڈیشری کی اور یہ آپ میں کو ایک اور بات بتاتا ہوں، ابھی جو ڈیسیژن آیا اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ سے پہلے میں عرض کروں، جی ڈاکٹر فاروق لغاری صاحب کی بات، گفتگو آپ نے سن لیا۔ اب لے جاتے ہیں آپ کو آئین کے آرٹیکل 95 کی طرف۔ آرٹیکل 95 میں 1/5 ہے یا 20% جو ہے، یہ ریزولوشن رولز میں دیا ہوا ہے 36 37 38 کے اندر 37 میں لکھا ہے کہ ریزولوشن آنی ہے، لیکن یہاں ایک لیگل لیکونا ہے کہ اجلاس بھی بلانے کی اور تحریک عدم اعتماد بھی ایک ہی دن دے دی کہ ہاؤس بیٹھنا ہے، ہاؤس میں ریکوزیشن آنی ہے، اور اس میں آپ کو وہ ٹوٹل اسٹرینتھ دستخطوں کے ساتھ۔ اب یہاں بھی ایک ڈاؤٹ ہے کہ دستخط شاید جعلی ہیں اور اسپیکر اس کی انکوائری کروا سکتا ہے، لیکن ایک طرف سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آلریڈی دستخط جو ہے نا وہ ویریفائی کر لیے ہیں اسپیکر کے سیکریٹریٹ نے۔ اب حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی بات۔ اور عموماً ایک روایت ہے کہ جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، کوئی فاضل ممبر فوت ہوا ہو تو اس کی فاتحہ خوانی کی جاتی ہے اور اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ٹریڈیشن برقرار رکھتے ہیں یا نہیں، اپوزیشن تو کسی طرح سے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، وہ تو چاہتے ہیں کل ہی ریزولوشن ہو، کل ہی لگ جائے اور کل ہی، حالانکہ آئین بھی کہہ رہا ہے اور رولز بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 دن بعد اور کم از کم 7 دن پہلے، یعنی 3 سے 7 دن کے اندر یہ ریزولوشن لگانی ہے۔ اب ریزولوشن میں لیکوناز میں نے بتا دی، اور اسپیکر کو اختیار ہے رولنگ دینے کا۔ اسپیکر رولنگ دے کے یہ جو ہے نا عدم اعتماد کا یہ جو ریزولوشن آئی اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے آؤٹ رائٹلی۔ دوسری پاسبلٹی کیا ہے وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے بھی، کہ وہ انتظار کرے گا کہ آرٹیکل 86 کی اپنا 95 اور 63A کی انٹرپریٹیشن آ جائے تو وہ رولنگ دے دے گا۔ وہ رولنگ آپ کو پتہ ہے کورٹوں میں چیلنج نہیں ہوتی ہے، رولنگ جو ہے وہ کورٹوں میں چیلنج نہیں ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی فیصلہ آپ کے پارلیمان کے اندر ہونا ہے۔ یہاں اسپیکر یہ بھی رولنگ دے سکتا ہے، تو الٹیمیٹلی تو یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ یہ آپ اپریل گزار لیتے ہیں، مئی میں ویسے بجٹ آ جانا ہے۔ لیکن یہاں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، میں پہلے بھی بتایا ہوں، اس میں کچھ چائنیز گورنمنٹ، سعودی، یہ کچھ انوالو ہوئے ہیں، اور بجائے یہ
کہ یہ ملک انارکی کی طرف جائے. پرنسپل یہ فیصلہ ہو چکا ہے ارلی الیکشن کا. اب ارلی الیکشن ایکسپیکٹڈ ہیں نومبر سے پہلے اور عمران خان پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے اور یہ سارے معاملے کو وہ کیش کرنا چاہتے ہیں. نوید قمر نے واضح کہا کہ ہم ہاؤس میں 20% لوگ جو ہیں یا اسمبلی کی نیومیریکل اسٹرینتھ 1/5 پیش کر دیں گے اور تحریک عدم اعتماد ہم پٹ کریں گے اور اسے فکس کرائیں گے 3 دن کے بعد. یہ ان کا کہنا ہے. اور فیصل واڈا نے اب یہاں آپ کے سامنے سیاسی بات بتا. فیصل واڈا نے بھی یہ کہا کہ کوئی کمپرومائز کہیں ہو رہا ہے, وقت سے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں. اس کی تصدیق شیخ رشید نے بھی کہا ہے وقت سے پہلے الیکشن ہونے کے حوالے سے بھی, ارلی الیکشن کے کانٹیکس میں بھی. لیکن 2 چیزیں جو ہے نا, عمران خان صاحب کا اپنا بیان ذرا وہ سنیے گا. عمران خان صاحب قوم سے کیا امید کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امر بالمعروف و نہی عن المنکر اللہ کا حکم ہے قرآن میں. مسلمانوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور برائی اور بدی کے خلاف کھڑے ہونا ہے, اور اس سے ایک معاشرہ زندہ رہتا ہے. کھلے عام ساری عوام کے سامنے اس ملک میں ڈاکوؤں کا ٹولہ جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہا ہے, کرپشن کر رہا ہے, پیسے باہر بھیج رہا ہے, اس نے اکٹھے ہو کے پبلک ریپرزینٹیوز یعنی پبلک کے نمائندے جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ان کی ضمیر کی قیمتیں لگائی ہیں, ان کو خرید رہے ہیں, کھلے عام خرید رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری میری قوم 27 تاریخ کو میرے ساتھ نکلے صرف ایک پیغام دینے کے لیے کہ ہم بدی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم بدی کے خلاف ہیں. ہم اس ملک میں یہ جو جرم ہو رہا ہے ملک کی جمہوریت کے خلاف, قوم کے خلاف, عوام کے خلاف, کہ آپ چوری کے پیسے سے پبلک کے نمائندوں کے ضمیر خرید رہے ہو, قوم اس کے خلاف ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ قوم نکلے میرے ساتھ 27 تاریخ کو, اور سارے پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے سے کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح ہارس ٹریڈنگ کر کے اس ملک کی جمہوریت کو اور قوم کو نقصان پہنچائے. شکریہ. پھر فواد چودھری کے حوالے سے جو بات ہے, فواد چودھری نے بڑی واضح طور پر کہا 27 مارچ کی تیاری ہے جیسے عمران خان صاحب نے کہا. وہ عمران خان 27 مارچ کا جلسہ کرے گا, پبلک میں جائے گا اور اپنی پوزیشن جو ہے نا وہ بہتر کرے گا. یاد رکھیے گا, وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. یہاں پر اس نے جس طریقے سے اس معاملے کو لے کر گیا ہے یا جدھر اپنا لے کے جانا چاہتا ہے, اور وہ اس کو منطقی انجام تک ضرور پہنچائے گا. اور یہاں اسی کے ساتھ ساتھ بتا دیں چلیں راجہ ریاض, میں کوشش کروں گا کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے فیصل واڈا نے یا شیخ رشید نے کہی ہے یا فواد چودھری نے, یہ آپ تک اکٹھی چل جائے تاکہ آپ ان کے بیان دے سکیں. اور راجہ ریاض کا بیان بھی چل جائے جس نے اس نے کہا ہے کہ 27 ارکان, 13 اس نے کہا ایک پہلے کہتا 11 اور آ گیا, 3 اور آ گئے, تو 27 ہے. ان میں سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے یعنی خود منہ سے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز اور کینسر برائبری مان رہا ہے. اس پہ اربوں روپے کی بات ہو رہی ہے. فواد چودھری نے بھی بات کی ہے یہاں اربوں روپے کے حوالے سے. لیکن یہی 27 میں سے 13 میں سے فواد چودھری کہتے ہیں 6 اور 7 جو ہے نا وہ واپس آ گئے ہیں. کچھ اور آ جائیں گے واپس, تو 1 یا 2 رہ جائیں گے. جس دن تحریک عدم اعتماد ہوگی تو ان کے لیے راستہ جو ہے وہ کھول دیا ہے. جلسے جلسوں کی تیاری بڑے زور و شور سے چل رہی ہے. بہترین جلسہ ہوگا یہ. کوشش کریں کہ ہم بھی شرکت کر سکیں اس سارے معاملے میں. اور لیکن دوسری طرف اپوزیشن بھی جو UIB بھی ہے وہ بھی آ رہی ہے کہ 4 دن کا انتظام کر کے کہ 4 دن اگر سٹے کرنا پڑے تو وہاں پوری تیاریوں کے ساتھ وہاں سٹے کر سکیں. عمران خان صاحب تو نہ پارٹی کو کھلاتا ہے نہ لگانے دیتا ہے, تو وہ تو لگتا ہے یہ خود ہی تیار کریں گے اپنے تئیں اور آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی بات. عثمان بزدار استعفیٰ ان کا جس جگہ جانا ہے وہاں پہنچ چکا ہے. وہ کس دن ایکسیپٹ ہوتا ہے, اب اگلے بندے کا انتخاب کرنا ہے. اور اس میں شیخ رشید کی ملاقات ہوئی, بہت سی گفتگو ڈیٹیل میں ڈسکس کی انہوں نے, اور انہوں نے سارا کچھ سامنے رکھا. اور کوشش یہی ہے کہ کس طرح سے یہ اسمبلیاں جو ہے سروائیو کر جائیں. یہ اسمبلیاں اگر اپنی مدت پوری کرتی ہیں 5 سال تو اگلے سال جا کے پوری ہونی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا لینڈ مارک ہے, تاریخ میں لکھا جائے گا اس کانٹیکس میں کہ اس پاکستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے
یہ کتنی دیر لوگ رہ سکتے ہیں یا کتنا ان کا بوجھ ہم سہ سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ آ جائیں گی۔ اتحادی جو ہیں وہ بظاہر یہی شو کر رہے ہیں، پنگ پونگ کھیل رہے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ ان کی طرف واپس آ جائیں گے۔ اگر اتحادی ان سے چلے گئے تو پھر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بچ نہیں سکتی ہے اگر اتحادی چلے گئے، لیکن اتحادی غالباً واپس آ رہے ہیں، اور ایک ایسا وایا میڈیا یا میکنزم یہ طے کیا جا رہا ہے کہ اتحادی کی باتیں بھی سنی جائیں گی، لیکن اتحادی تو بلیک میلنگ ہو رہی ہے نا، گورنر میرا ہونا چاہیے، ڈپٹی کمشنر یا کمشنر لگانے کا اختیار آنا چاہیے۔ تو یہ تو ایک سیاسی ایجنڈا دے کے اپنی جو ہیجمنی ہے اس کو برقرار رکھا جا رہا ہے۔ عوام کا کون سوچ رہا ہے؟ میں نے یہاں ساری جو فیصل واڈا، شیخ رشید، فواد چودھری، عمران خان صاحب اور راجہ ریاض نے جو چھوٹی چھوٹی مختلف گفتگو ہے، ذرا پہلے وہ سن لیجئے گا، ختم ہونے سے پہلے آپ کو سمجھ آ سکے۔ روکا ہوا تھا عمران خان منافق نے آپ کی پارٹی ہے اور تو کسی نے نہیں روکا ہوا؟ نہیں، ہماری پارٹی کے منافق تھے، اور ابھی بھی ان میں سے کچھ نے جلدی میں ڈر کے مارے شیروانی بنوائی، کسی نے ڈر کے مارے آپ کی پارٹی کے لوگوں نے پاجامہ بنایا خوشی میں۔ وہ خام خالی تو کسی کو، میں بھی سوچتا ہوں میں بادامی بن جاؤں، اچھا نہیں بن سکتا نا میں، ٹھیک ہے۔ خواب دیکھ۔ پاکستان میں الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر ارلی الیکشن ہوئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان اس ملک میں کتنی سیاسی بڑی طاقت۔ ہماری تمام تر توجہ 27 کے اپنے جلسے کی طرف ہے۔ یہ جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ جو بازی ہے، جس شطرنج کا یہ کھیل جس کو شروع اپوزیشن نے کیا ہے، اس کو ختم۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ لکھ لو تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، آپ لکھنا پسند فرمائیں گے؟ مجھے میر صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خان صاحب ویسے ہی اب خالی کارتوس چلا رہے ہیں، خان صاحب کے پاس اب کوئی کارڈ نہیں رہ گیا، یہ اپوزیشن پی ٹی آئی کے 11 لوگ اور آ رہے ہیں، 2 وفاقی وزیر آ رہے ہیں، اور آخر میں ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مذاکرات چل رہے تھے۔ ایم کیو ایم نے آج اعلان کیا، پریس ریلیز جاری کی کہ ان صلح ہو گئی ہے، ان کے ساتھ چیزیں ساری طے ہو گئی ہیں۔ عامر خان نے اس بات کو کہا کہ نہیں، اسی دن فیصلہ ہوگا جس دن تحریک عدم اعتماد لی۔ تو یہ کیا فیصلہ ہوتا ہے یا کیا اس فیصلے کی حیثیت ہوگی، یہ آپ لوگ کو سمجھ آ جانا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ یہ جو ہے نا، ملک اب آگے بڑھ رہا ہے، اس نے واپس نہیں آنا، اس ملک نے واپس اس پوزیشن پہ نہیں آنا۔ ہم بھی چاہیں گے یہ ملک آگے جائے، بہت تیزی سے ترقی کرے، اور بہت سی چیزیں بہتر ہے۔ عمران خان سروائیو کر رہا ہے، اور ارلی الیکشن جو کوئی مقتدر حلقے ہیں جو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو ان میں افتخار اپنا یہ سارے معاملہ جو ہے نا، ون وے اور دی ادر سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، اور عمران خان صاحب ارلی الیکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ باقی گڈ گورننس یا باقی چیزوں کو اپنی جگہ رکھیں، لیکن جو معاملہ ہے قانونی طور پر، وہ سیاسی جماعت کے طور پر، وہ یہ سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کو، اور وہ باقاعدہ حنان کو دے کے جائے گا۔ حنان کے پاس وہ ایک ریکارڈ رہے گا کہ یہ ان کی جو اپنی یہ ایسوسیشن، یہ ان کے کانٹیکس میں ہے یہ ساری چیزیں۔ کوشش میں نے کی ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ عمران خان صاحب یہ جنگ جیت جائیں گے، یاد رکھیے گا، اتحادی بھی ان کے ساتھ رہیں گے، اور جن ووٹوں نے ڈیفیکشن کرنے کی وہ نشان عبرت بنا دی جائیں گے۔ عمران خان کیا طے کرتا ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس ساری چیزوں کو وہ منطقی انجام تک لے کے جائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔